वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपने मेहमानों से। अमजद नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद नियाज़ी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया है। अमजद साहब, वाज़े तौर पर बताइएगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला प्लान क्या है? मुसलसल हर मीडिया टॉक में बदनज़मी, उसके बाद जो बयानात सामने आ रहे हैं कि हमने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है, अब हम सेनेट और पंजाब से भी दे सकते हैं। क्या लग रहा है सर, आप सियासी माहौल गर्म कर रहे हैं या फिर वाज़े तौर पर अब आप जमहूरियत को जो है वो पटरी पर लाने की कोशिश अब की जा रही है आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जितनी तगो-दो कर सकते हैं कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट, सेनेट हो, नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बलीज हो, जब मुकदमात बना दिए जाएं मेंबरान पार्लियामेंट पे, प्रोविंशियल असम्बली पे, नाअहल कर दिए जाएं लीडर ऑफ द अपोजिशंस, और सबको एक ही मैसेज है। इवन आप मीडिया अपने बयानिए में बात कर रहे थे कि जी फलां के साथ जो है ज्यादती हो गई, लेकिन साथ साथ ये भी तो देखें ना कि कितने लोगों को ऑफ एयर कर दिया गया। उस पे तो आज तक आपने एक दफा भी मैंने आपके मुंह से नहीं सुना कि उनके साथ भी ज्यादती हुई। आर्टिकल 19 का आपने जिक्र किया, तो बात इसमें कोई, हम भी तो कह रहे हैं ना कि आजादी होनी चाहिए, इसी तरीके से जमहूरियत होनी चाहिए। हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है? क्या ये जमहूरी निजाम चल रहा है? क्या ये जो गवर्नमेंट है जमहूरी इक़्तिदार को फरोग देना चाहती है? तो जवाब एक ही आता है, नहीं। ये जितनी फस्तायत ढा सकती है ढा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने, इन्होंने जो एनआरओ लिया था 2022 को, उसी के तहत चल रही है। अभी तो रिसेंटली सुन रहे हैं, अगर ये जमहूरी होते तो जो प्लान लंदन प्लान था, फिर अभी मरी प्लान है, तो ये जो प्लान्स हैं, एक मेरे अल्लाह का प्लान है कि कल क्या होने वाला है। अभी देख लें आप, पूरे पंजाब जहां पूरा डूबा पड़ा है, उसके लिए लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, मर चुके हैं। क्या उसके लिए किसी ने जाके उनका पुरसाने हाल बने हैं? वहां तो लोगों तक पहुंचा ही अभी तक नहीं गया ना। अभी तो सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं। तो आप खुद सोचें कि जहां माहौल इस कदर कबीदा हो, मसाइल का शिकार हो, और जमहूरियत नाम की चीज ना हो, तो आप हमें इल्जाम दे रहे हैं कि जी हम क्या चाहते हैं। हम तो एक ही बात चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है कानून और कायदे के मुताबिक चला जाए, इलेक्शन जो हो उनको माना जाए, जिनका हक है उनको दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आपने 15 सीटों वालों को 200 सीटें दे दी, जिनकी स्पेशल सीट थी उनसे छीन के आपने रेवड़ियों की तरह बांट दी। अपोजिशन लीडर आपने जेलों में फेंक दिए, समझो फेंक दिए ना। अब वो छोटी जेल हो या बड़ी जेल हो, वो घूम रहे हैं। आप खुद सोचें कि जब जमहूरियत के साथ इतना बड़ा मजाक किया जाए, या जमहूरियत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाए, तो क्या इसका इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाना क्या मुनासिब है या गैर मुनासिब? ये फैसला मेरे ख्याल में आप खुद कर ले तो बेहतर है। ठीक है। कादिर मंदुखेल साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब, आपको भी प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। कादिर मंदुखेल साहब, आप क्या सोच रहे हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर? क्योंकि जाहिर सी बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर जो है वो आपका भी स्टेटमेंट जो है वो मंजर आम पर है। इसके अलावा नून लीग की दीगर क़यादत जो है उनकी भी जो है कुछ मामला दिखाई दिए, और हनीफ अब्बासी साहब ने तो बाकायदा उनको तनकीद का भी निशाना बनाया। अगर बात की जाए कालाबाग डैम के हवाले से, तो जी अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट आया, उसको शर्जील मेमन साहब ने ये बोल दिया कि उनका ज़ाती स्टेटमेंट है, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ की मकामी क़यादत है उन्होंने भी डिसोन कर दिया है। आप क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? देखिए, मकामी क़यादत ने नहीं बल्कि किया, ये कहा कि उसका ज़ाती बयान है। गंडापुर अपनी जो टेनोर है उनको तूल देने के लिए ड्रामा मचा रहा है। किसको खुश कर रहा है ये आपको भी पता है। आप बताओ, सैलाब अगर मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान से है और पंजाब डूब गया है, तो कालाबाग डैम किधर है और वो सैलाब किधर है? तो खामखा जो ना एक सूबों को लड़ाने की, और गंडापुर को तो खुद अपनी असम्बली के जिस सूबे का वो चीफ एग्जीक्यूटिव, वहां से असम्बली ने कालाबाग डैम को मुस्तरद करने की करारदाद पेश की है।
خود انہوں نے کیا کہتے ہیں بلوچستان اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی نے اس کو جو ہے نا وہ مسترد کر چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گنڈاپور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا اسٹیٹمنٹ حیثیت نہیں ہے. گنڈاپور صاحب کی وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے، سر حیثیت ہے ان کی، ایک ظاہر سی بات ہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، آپ دوبارہ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں یہ بات، جس صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ ہے اسی صوبے نے وہاں قرارداد طالبہ ڈیم کے خلاف پاس کیے. تو اب مجھے بتاؤں کہ اس اسمبلی کا تو ہی نہیں ہے وزیر اعلیٰ ہے، اور ان کی اپنی جو اس نے مسترد کی ہے، پی ٹی آئی کی دوسرے لوگوں نے مسترد کی ہے. تو آپ کہتے ہیں اس کی حیثیت ہے بات کا، وہ کس کا آدمی ہے؟ 18 گھنٹے کہاں غائب تھا سلیمانی ٹوپی پہن کے جو کسی کو نظر نہیں ہے. اور وہاں پہ خیبر پختونخوا اس میں چھاپا پڑتا ہے، 20 فٹ کی دیواریں ہیں وہاں پہ، دروازے دکھائے گئے آپ کی میڈیا نے ٹوٹے ہوئے سارے، مگر گنڈاپور 20 فٹ کا دیوار جو ہے نا وہ پلانگ کر کے، اور انٹرنیٹ جام، موبائل بند، اور اس کے باوجود وہ مرگلہ کے پہاڑی میں پہنچ کے وہاں اس کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی اور وہ 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے. یہ کیا ڈرامہ، پتہ نہیں سب کو کون ہے. اور خود خواجہ آصف نے نہیں کہا کہ یہ وہ آئی ایس آئی کے دفتر میں تھا F7 میں. تو یہ بات تو کلیئر ہے نا سب کے سامنے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جہاں 3 صوبوں نے قرارداد پاس کی ہے اس کے خلاف، وہاں دوبارہ اس ایشو کو اٹھانا، یہ صوبوں کو لڑانے کے، کیا کالا باغ ڈیم کے علاوہ کوئی اور ڈیم کا کوئی پلان نہیں ہے پورے پاکستان کے پاس؟ کیا عمران خان نے جو 350 ڈیم بنانا تھی کیا اس میں سے ایک بنا؟ یا مجھے ایک بات بتا دو. اور دوسری بات یہ کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حمایت کرتے ہیں. آپ بتاؤ کہ آپ کا پورا صبح جو ہے نا پانی سے ڈوب گیا ہے، کیا یہ آج خبر آ گئی ہے کہ وہ ہندوستان پانی چھوڑ رہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں کر کے آپ دوبارہ قوموں کو لڑانے کے برابر ہے. بڑی مشکل سے معیشت سنبھل گئی، بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے دن بہ دن، اس کو دوبارہ سبوتاژ کرنے کے لیے، دوبارہ جو ہے نا وہ خراب کرنے کے لیے یہ سارے جو ڈرامے مچا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان کو کم سے کم پیپلز پارٹی تو کسی صورت میں نہیں مانے گی، نہ اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی. لیکن قادر مندوخیل صاحب، اس تمام تر صورتحال جب ایک طرف ہو جائے گی، چلے ٹھیک ہے ابھی سیلاب کی صورتحال ہے، کل کو جو ہے وہ معاملات کچھ بہتر ہوں گے، ہم ٹھیک ہے موسمیاتی مسائل سے نکلیں گے، معاشی مسائل ابھی بھی موجود ہیں، معاشرتی مسائل ابھی بھی موجود ہیں، اور سیاسی مسائل مسلسل جنم لے رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر لے رہے ہیں. آگے وقتوں میں جو ہے وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے سر؟ کیونکہ اگر بات کی جائے صرف موجودہ صورتحال کی تو مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، پھر یہ مسائل ہیں، پھر سیاسی مسائل ہیں، اس پر عوام کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتا دو، پی ٹی آئی نے سٹاک ایکسچینج 22,000 پوائنٹ پہ چھوڑا تھا، آج 1,55,000 بھی کراس کر دی ہے. تو یہ بیوقوف ہے جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو کاروباری لوگ ہیں جو سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کیا یہ امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا، ایران، افغانستان یہ کبھی زندگی میں، کبھی 78 سال میں کبھی یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے؟ ایک ناراض، ایک راضی تو 10 ناراض. آج 10 کے 10 پاکستان کے ساتھ راضی ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ مجھے بتاؤ، آپ نے کبھی سنا ہے کہ روس، چائنا، ایران، سعودی عرب اور امریکہ وہ ایک ساتھ پاکستان کی حمایتی ہو، پاکستان کی طرفداری کرو؟ اس سے بڑی کامیابی سفارتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نون لیگ کے بڑے اچھے کارنامے ہیں، مگر کم سے کم یہ سفارتی جو کارنامہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. آپ معیشت جو سری لنکا اور پتہ نہیں ترکی کے وہ دے رہے تھے حوالے پی ٹی آئی کے دوست، وہ سے تو نکل گئے. اور یقیناً بے روزگاری ہے، کیا بے روزگاری ماضی میں نہیں تھی؟ اب جو مزید مہنگائی ہوگی سیلاب کی وجہ سے ہوگی، لیکن اس کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو جو نا وہ زرعی ایمرجنسی لگایا جائے، کیونکہ زمیندار جو پورا سال جو نا وہ قرضہ لیتا ہے اپنے بیج اور اپنے دوسرے اخراجات پورا کرنے کے لیے، اور ایک فصل کا انتظار کرتے ہیں. آج وہ فصل پورا پانی میں ڈوب گیا ہے. کیا وہ جو فٹ پاتھ پہ آ گئے، جو روڈ پہ آ گئے، بلکہ روڈ بھی میسر نہیں ہے ان کو، وہ تو خشک زمین ان کو میسر نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ بیٹھیں. تو کیا اس کے لیے جو نا وہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو زرعی ایمرجنسی نہیں لگانا چاہیے؟ ان کے ٹیکس، ان کے بجلی کے بل وغیرہ معاف نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کو جو بیج اور دوسرے کھاد وغیرہ جو ہے نا وہ ادھار پہ نہیں دینا چاہیے یا فری میں نہیں دینا چاہیے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہری بات ہے جب قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے لیے پھر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. نہال ہاشمی صاحب بھی مسلم لیگ نون سے ہمیں کر چکے ہیں. نہال ہاشمی صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے. نہال ہاشمی صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں سر؟ کیونکہ ظاہر سی بات اتنے زیادہ مسائل ہیں، حکومت کو اب مزید مستقبل قریب میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے حکومت
جن جن چیلنج کا ان کو سامنا کرنا تھا اور کرنا پڑ رہا ہے اسے احسن طریقے سے نمٹ رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے جو چیلنجز تھے وہ ہماری معیشت کا چیلنج تھا جو ہم نے اسے احسن طریقے سے حل کیا اور آج پاکستان کی معیشت بہتر طور پہ آگے بڑھ رہی ہے. پھر ہمارے خارجہ چیلنج تھا کیونکہ ہم سے پہلے کی حکومت نے پاکستان کو تنہا کر دیا تھا, آئسولیشن میں چلی گئی تھی. آج الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا ایس سی او میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے اور جو ان کو پذیرائی ہوئی اور جو انہوں نے قوم کی نمائندگی کی, تو آج الحمدللہ دنیا کے ہر ملک. اور پھر اس کے تیسرا ہماری جو دفاع کا معاملہ تھا, اس معاملے کو جس طرح سے افواج پاکستان کی بحری بری اور ہوائی افواج نے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جس طریقے سے دفاع کیا اور فتح یاب ہوئے, تو ہم الحمدللہ ہاں ہمیں چیلنجز ہیں. وہ چیلنجز ضرور ہیں کہ جو اس ملک میں ماضی کے دہشت گردی کی نشانیاں تھیں ان کو مٹانا ہے. ہمیں چیلنجز ہیں کہ جو لوگ غیر سیاسی لوگ آ گئے ہیں سیاست میں, جو غیر جمہوری عمل کرنا چاہتے ہیں, جو ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آج ہمیں چیلنج ہے سیلاب کا, پانی کا, قدرتی آفات کا, مگر بڑے احسن طریقے سے جو ہے ہماری جو حکومت ہے وہ اس سے نبرد آزما ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ اپنا حصہ ڈالا اور احکامات صادر کیا اور مقام پہ پہنچے, خواہ وہ کے پی ہو خواہ وہ پنجاب ہو. الحمدللہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ سندھ احسن طریقے سے اس سیلاب سے نمٹ لے. اور آج بھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ لوگوں کے درمیان پانی کے درمیان کھڑی ہوئی ہے. تو ہماری بنیادی چیز یہ. پھر مہنگائی کا معاملہ تھا, تو آج آپ دیکھ لیں جو ہمارے بیرومیٹرز کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے, لوگوں میں استحکام آ رہا ہے, ہماری پروڈکشن بہتر ہو رہی ہے, ہماری معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, ہماری پارلیمنٹ کام کر رہی ہے, ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں کلامی معاف, لیکن یہاں پر یہ بھی صورتحال ہے کہ آٹے کے پرائز جو ہیں وہ پچھلے 3 دن کے اندر کہاں پہنچ گئے ہیں, یہ بھی آپ کی نظر میں ہوگا. اور جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ مہنگائی مزید بڑھے گی. دیکھیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آٹے کی سائز کم ہو گئی. میں آپ کے توسط سے اپنے ملک کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, خاص کر کے مسلمان بھائیوں سے, کہ جب کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ فراخ دلی سے اس کو پیش آئیں اور اپنے دروازے کھول دیں, اپنے خزانے کے دروازے, اپنے دل کے دروازے. مگر اگر کچھ ہمارے ناقابندیش لوگ اس کو موقع کا فائدہ اٹھا کے, اس میں گورنمنٹ اگر ڈنڈا اٹھاتی ہے تو پھر کہیں گے گورنمنٹ جو زیادتی کر رہی ہے, مگر اب مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئیں, کیونکہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور لوگوں کو وہ سکھ اور وہ چین کرنا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سیریس نوٹس لے چکی ہیں جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ, اور اس پہ ہم احسن طریقے سے اس کو حل کریں گے. باقی جو دیگر چیز ہے, معاشی ماہرین جو کچھ کہہ رہے ہیں, دیکھیے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ سیلاب کے بہانے لوٹ مار کی جاتی رہی, قومی خزانے کا بے دریغ استعمال کیا گیا. اس بار نہ صرف این ڈی اے میں افواج پاکستان 11 22 ہمارے سیاسی کارکن, سماجی کارکن, سارے لوگ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ساجھا مسئلہ ہے. سیلاب کسی فرد کا مسئلہ نہیں, کسی ضلع کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان میں بسنے والے ہر انسان کا مسئلہ ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی استحکام اس میں لائیں گے اور ہم اس کو احسن طریقے سے حل کریں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے وہ بھی جانیں گے امجد نیازی صاحب سے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.